बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही प्यारा पावरफुल एक वजीफ़ा है कुरान पाक की एक आयत का, और ये आयत तस्खीर है। और इसमें कमाल ये है कि आप कोई वजीफ़ा करें, आप कोई अमल करें, आप कोई दम करें, कोई हाज़री लगाएं, कोई तावीज़ लिखें, यहाँ तक कि अगर आप कोई चिल्ला करते हैं, यानी कि आप वजीफ़ा कर रहे हैं, या आप जंगल में गए हैं, बयाबान में गए हैं, वीराने में गए हैं, जहाँ पे जिन्नात रहते हैं, यहाँ पे हवाई चीज़ें रहती हैं, लोगों को डराती हैं, जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, आप वहाँ पे भी जाएंगे। और इस आयत को सिर्फ़ आपने एक मरतबा पढ़ना है। चाहे लाखों करोड़ों ही जिन्नात क्यों ना हो, वो आपकी जान लेने के लिए जब आ जाएं, आप एक बार ये आयत पढ़ें। एक बार पढ़ने का इतना कमाल है कि वो जो आपको मारने आए हैं वो आपकी हिफाजत करेंगे, यानी कि जो मारने वाला है वो बचाने वाला बन जाएगा। मारने वाले को बचाने वाला बनाने का ये अमल है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। अब ये वजीफ़ा मुझे कहाँ से मिला और इसकी तफसीलात कैसे हैं, तो वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि एक उबकरी एक वेबसाइट भी है, चैनल भी है, और उनके पम्फलेट और रिसाले भी शाया होते हैं। तो हकीम जो है अलहाज तारिक महमूद चुगताई शायद उनका नाम है, बहुत बड़े शेखुल वज़ाइफ उनका नाम दिया गया है उनको। वो बहुत सारे वज़ाइफ बताते हैं और लोग उनको बहुत फॉलो भी करते हैं। अब हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है कि लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं। उन्होंने एक उनका मैंने एक रिसाला पढ़ा और उसमें उन्होंने एक वाक़या ज़िक्र किया। तो उस वाक़े में उन्होंने ये बयान किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन बसार के बसियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं कि मैं एक जगह पे जंगल में कहीं जा रहा था रात को, तो अचानक जो मेरे सामने हैं वो जिन्नात आ गए मुझे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, और बंदे को मार भी देते हैं। और ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। इस पे इंशाल्लाह मैं एक कोशिश में हूँ कि आपको हदीस पाक से मैं आपको बताऊंगा कि वाकई जो जिन्नात हैं वो कितने ख़तरनाक होते हैं। इसके जो वाक़यात हदीस पाक में मौजूद हैं वो इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा कभी मुझे मौका मिल गया तो आप फरमाते हैं कि जब मेरे सामने वो आए तो मैंने ये आयत पढ़ी। तो अब जब मैंने ये पढ़ी तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि भाई अब हमने इनको कुछ नहीं कहना, लेकिन ये है कि हम में से कुछ लोग इनके साथ रुक जाएं कि अब हमने इनकी हिफाजत करनी है, सारी रात हिफाजत करनी है, और हमने इनके साथ रहना है जब तक कि फजर ना होगी, तब तक इनकी हिफाजत करना ये हम पर लाजिम हो गया है। यानी कि वो मारने आए थे लेकिन वो बचाने वाले बन गए। बहुत बड़ा कमाल है, और उन्होंने ये एक बहुत बड़ी नेकी की है कि उन्होंने ये आयत दूसरे लोगों तक पहुँचाई। फिर मैंने इस आयत को सर्च किया तो इस आयत का जो वजीफ़ा है वो किसी ने भी अमूमन बयान नहीं किया था। इसका वजीफ़ा मुझे नेट पे गूगल पे नहीं मिला। बचपन में तकरीबन आज से काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो तो मैं नहीं बता सकता कि वो कौन सी किताब थी, लेकिन उसमें ये अमल था कि तस्खीर का, आँखों से किसी को मुसख्खर करने का ये अमल था कि, और उसमें ये आयत पढ़नी थी। ये आयत आपने पढ़नी है, और ये आयत आपने कैसे पढ़नी है, ये आयत आपने सूरज की तरफ नज़र करके पढ़नी है। तो इस तरह पढ़ने से यानी कि अब सूरज की रोशनी कम हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा होगी तो हमारी जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाएगी, ख़राब भी हो सकती है। तो जब थोड़ा सूरज निकले और उसकी शुआएँ सख्त ना हो, सुबह फजर के बाद जब सूरज निकलता है तो उसकी जो शुआएँ हैं वो बहुत नरम होती हैं और वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लोग उन शुआओं को हासिल करते हैं नज़र को तेज़ करने के लिए, तो तस्खीर के लिए भी। और छोटे बच्चे को अमूमन अगर यरकान वगैरह हो जाए तो उसको भी उसकी जो है वो सामने उसके सूरज के रखते हैं और उसके साथ उसका जो पीली है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप सूरज की तरफ देखें और आप इस आयत को पढ़ते रहें। कुछ इसकी तादाद थी, तो उसके साथ फिर आपकी आँखों में तस्खीर आ जाएगी कि जो आपके साथ आँख मिला लेगा वो आपका फर्मा बरदार हो जाएगा। ये एक अमल था। तो इसमें एक ये भी है कि वहाँ पे ये भी एक इसी आयत का लिखा अर्ज़ करना है कि ये आयत है, तो वहाँ पे उसमें ये भी था कि आप सूरज को मुसख्खर करना चाहते हैं। अब सूरज में भी मोकल होता है, सूरज का भी एक मोकल है, तो आप उसको अगर मुसख्खर करना चाहते हैं
اور زیادہ تر یہ جو اعمال ہیں یہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ جو غیر مسلم ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کا سورج کا بھی ایک دیو ہوتا ہے، چاند کا بھی ہوتا ہے، ستارے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، ستارے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا ایک عقیدہ ہے تو اس کے اعتبار سے اگر ہم بھی ان چیزوں یعنی کہ ان سے اگر ہم اپنے طور پر کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو آیت ہے یہ سورج کو مسخر کرنے کے لیے، سورج کا موکل، سورج میں جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، چاند کو مسخر کرنے کے لیے، جو چاند کا دیو کہہ لیں آپ، یا اس کا جو موکل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، جو ستارے ہیں ان کو مسخر کرنے کے لیے، ان سے فائدہ لینے کے لیے، یا جو ستاروں کا جو موکل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، یہ آیت جو ہے اس کا وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ پھر میں نے جب یہ پڑھا تو پھر مجھے تھوڑا سا اور اس میں افاقہ ہوا، لیکن جب میں نے اس پہ نیٹ پہ دیکھا تو یہ وظیفہ کسی نے بھی بیان نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ میں پہلے اس وظیفے کی تحقیق کروں گا۔ تحقیق کا کیا تو مطلب ہے، یعنی کہ میں اس وظیفہ کو پہلے کروں گا، تو جب مجھے یہ وظیفہ میں کر لوں گا اس کے بعد انشاءاللہ جو اس کی معلومات ہوں گی وہ دوستوں کے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ تو کافی مجھے دن لگ گیا، مجھ سے وظیفہ نہ ہو سکا، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے موقع مل گیا اور میں نے اس آیت کو پڑھا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کمال ہے کہ جس آیت کو ایک دفعہ پڑھنے سے آپ جو ہیں وہ جنات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جو مارنے والا ہے وہ بچانے والا بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس آیت کا وظیفہ کر لیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور کس قدر آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، اور کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شان اور کمال عطا کرے گا روحانیت میں، اور اگر آپ کوئی عامل ہے تو آپ کو کیا اللہ تعالیٰ مقام عطا کرے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہی کیا بات ہے اس کی۔ تو پھر میں نے اس وظیفے کو جب میں نے اس کو پڑھا تو واقعی میں نے اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے میں نے کچھ اور وظیفے میں ایک دو کر رہا تھا، اور ان میں میرے لیے ایک پرابلم آ رہی تھی کہ مجھے نا ایک مسئلہ ہوتا تھا، یعنی کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے جو اس وظیفے کی چیزیں ہیں وہ تو آنی ہیں، اور انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ اب میں وہ بیان تو نہیں کر سکتا، ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، لیکن مجھے وہ مسئلہ آ رہا تھا تو وظیفہ کرنے سے پہلے، تو اس کے لیے میں اپنی طور پر اپنا تو حفاظت کر رہا تھا، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ کیا کرتی ہے۔ میں نے وہ وظیفہ پڑھا، جان بوجھ کر میں نے پڑھا کہ تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں، وہ مجھے پتہ چلے کہ یہ وظیفہ کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو جب میں نے پڑھا وہ چیزیں آ گئیں تو میں نے فوراً ہی یہ آیت جو ہے وہ 3 دفعہ بلند آواز سے پڑھ دی۔ اب وہی جو چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ بس اب اس بندے کو کوئی نہیں ڈرا سکتا، اب اس کے بندے کوئی قریب نہیں آ سکتا، ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ پہلے مجھے ڈرا رہے ہیں، یعنی کہ پہلے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن فوراً کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم اس کے نقصان نہیں دے سکتے، اب اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام واقعی اس کی کیا شان ہے، اور اس کے اعجاز کو، اس کے حسن کو، اس کے کمالات کو کون بیان کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ اس آیت کو ایک دفعہ پڑھنا یا 2 دفعہ پڑھنا یا 3 دفعہ پڑھنا اگر اتنا کمال رکھتا ہے، اتنا مقام رکھتا ہے، تو اگر ہم اس آیت کا وظیفہ کر لیں تو کیا کمال ہوگا۔ واقعی یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر ایک دفعہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے تو 100 دفعہ پڑھنے سے کیا ہوگا۔ ایک دفعہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے تو 1000 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوگا۔ لیکن زبان سے تو کہہ دیا کہ 1000 مرتبہ، لیکن جب 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پڑھائی کرنے کی کتنی مشکل ہوتی ہے، اور پڑھائیوں کے لیے ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اب اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس وظیفے کا مجھے عام کوئی عامل جو ہے وہ نہیں ملا۔ اس وظیفے کرنے کے لیے اس کی اجازت بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں نے اس کے وظیفے کو کرنا شروع کیا تو اب مجھے 3-4 گھنٹے گزر گئے، لیکن میری پڑھائی نہیں چلی، ویسی کی ویسی، گنتی بھی یعنی کہ بہت کم تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر میں چلا گیا، تو کچھ دن پھر تباہ کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے رہ گیا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ اس کو یار پڑھنا تو چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہمیں اس سے فیض ملنا چاہیے۔ مجھے اپنے فیض لینے سے ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ہے، تو میں یہ قرآن صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس کا فیض مل جائے، اس کا کمال مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ تو پھر میں بیٹھا، پھر میرے 3-4 گھنٹے تو گزر گئے، لیکن ویسے کا ویسا ہی۔ اس کے بعد پھر مجھے اس کی اجازت عطا کی گئی،
تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تیرے فضل اور کرم سے مجھے اس آیت کے پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس کے بعد میری پڑھائی مکمل ہوئی، تو اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو وظیفہ ہے اس کی اجازت بھی ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے اجازت لیں، نہ یہ کہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں یا اس کو شیئر کریں یا اس کو کامنٹ کریں، یا آپ بالکل نہ لائک کریں، نہ شیئر کریں، نہ کامنٹ دیں، نہ سبسکرائب کریں، مجھے اس کی کوئی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اپنا جو آپ کا استاد ہے یا آپ کا پیر ہے یا آپ کا کوئی راہبر ہے، آپ اس سے اجازت اس کی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس کی اجازت حاصل کریں اور اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ تو یہ بہت یعنی کہ یہ عمل کرنے والا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کا ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا ملے گا، اس میں کیا کیا آپ کو ملے گا، یعنی کہ جو دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا، جو جابر ہے، جو ظالم ہے وہ مہربان ہو جائے گا، جو مارنے والا ہے وہ بچانے والا بن جائے گا، جس میں آپ کی تسخیر ہوگی، دنیا مسخر ہوگی، چاند مسخر ہوگا، ستارے مسخر ہوں گے، سورج مسخر ہو جائے گا، زمین جو ہے ہر چیز آپ کی مسخر ہو جائے گی، آپ کی تابع داری کرے گی، آپ کی فرما برداری کرے گی، آپ کی بات کو مانے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو برکتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہوگا۔ تو بہت بڑی اس کی فضائل ہیں، ابھی اس کی میں اور بہت بیان کر سکتا ہوں کہ اس وظیفے کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، لیکن پھر بہت طویل ہو جائے گا۔ لیکن جو مجھے یقین ہے کہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے یہ سارا کا سارا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی دوست کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کروں، یعنی کہ جو مجھے سنے وہ یہ نہ کہے کہ یار اس کو سکپ کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ویسے جو ہے یہ کہانیاں سنا رہا ہے، یا یہ یعنی کہ بندہ متنفر ہو جاتا ہے نا، چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب اس کو مزید میں لمبا کروں گا تو آپ پریشان ہوں گے۔ وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، آپ 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس کا جو وظیفہ ہے صحیح جو مجھ تک معلومات پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 7 دن پڑھیں، 7 دن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور 7 دن آپ نے اس کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو وظیفہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ حصار آپ نے لازمی کرنا ہے، حصار کی ویڈیو میں نے بنا دی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 7 دن تک آپ وظیفہ کریں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ جو آپ پرہیز کر سکیں وہ بھی آپ لازمی کریں۔ جو ترک جمالی و جمالی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ویڈیو میں موجود ہیں، ایک اور موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سے پرہیز کا کرنے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد و وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ 7 دن تک آپ اس کا وظیفہ کریں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آپ کا جو ہے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو خاص قرب نصیب ہونے والا ہے۔ تو آیت جو ہے یہ 8واں پارہ ہے، اور 8ویں پارے کی سورہ اعراف کی جو آیت نمبر میرے ذہن میں اس وقت موجود نہیں ہے، آیت میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اسکرین بھی دکھا دوں گا، آیت نمبر بھی دکھا دوں گا۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارک اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔